अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका दौरा भारत बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनकी जानब से और उनके जो कारकुन हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जाने की वजह से पाकिस्तान की नाक कट गई है। ये कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया के क्लिप लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उस हवाले से जो है उसके कुछ क्लिप्स लगाए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, रीट्वीट्स किए जा रहे हैं और ये जाहिर करने की ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो दौरा था वो पूरी तरह फ्लॉप था, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने उससे कुछ हासिल नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और इस बेइज्जती के सरासर जिम्मेदार जो है वो बिलावल भुट्टो है और बिलावल भुट्टो की वजह से मुल्क को जो है इस हालत का सामना करना पड़ा और मुल्क की आलमी सतह पे बेइज्जती हुई। ज़रा इसका पूरा मैं आपके सामने पिक्चर रखूंगा और क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस कवर करता हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे फॉरेन ऑफिस में मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे बात होती है, वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी देते हैं, सेक्रेटरी खारजा हों, तर्जमान हों या दीगर मुख्तलिफ मामलात पे हमें वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ज़रा मैंने कहा कि इस वीलॉग के ज़रिए आपके सामने कुछ हक़ाइक़ सामने रख दूँ कि इस SCO जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें पाकिस्तान ने शिरकत क्यों की, इसकी बुनियादी वजह क्या थी, इससे पाकिस्तान ने हासिल वसूल क्या हुआ, इससे पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो दावे कर रही है उसके मुताबिक वाकई पाकिस्तान को सुर्खी का सामना करना पड़ा। और अब उसके बाद फिर अगली कहानी मैं आपको बताऊंगा कि जो सह मुल्की अभी आपसे थोड़ी देर पहले मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, एक इलामिया जारी हुआ है, उसकी कहानी बताऊंगा। ये मुज़ाकरात थे पाक, चाइना और अफगानिस्तान के। तो सबसे पहले मौजू पे आते हैं। जनाब अली, बड़े कंफर्म ज़राए से ये खबर मैं आपके सामने ला रहा हूँ फॉरेन ऑफिस के कि पाकिस्तान ने SCO में जो शिरकत की है, बाकायदा तौर पे पाकिस्तान 2015 में नॉमिनेट हो गया था SCO का मेंबर और 2017 में हम बाकायदा मेंबर अनाउंस 15 में 17 में हम बाकायदा मेंबर बन गए थे। अच्छा जी, पाकिस्तान क्यों शिरकत की? पाकिस्तान ने जो सफारती इजराइल जिनसे मेरी बात हुई है, मैं कहा भाई पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात चेक करो। नाज़मुल अबूर लेवल के है ना, डिप्टी हाई कमिश्नर लेवल के, दोनों को जो हाई कमिश्नर हैं वो वापस अपने अपने मुल्क आ गए 5 अगस्त 2019 के भारत के एक्ट के बाद। तो ये क्या ज़रूरत थी वज़ीर ख़ारजा की? 2014 के बाद तो कोई गया नहीं गया, तो क्या ज़रूरत थी? हिना रबानी खर लास्ट टाइम गई थी तो बताया ये गया कि पाकिस्तान ने इस मामले पे चीन और रशिया की बात मानी है। चीन और रशिया का ये दिल था, दिल मतलब मैं एक आम फहम में कह रहा हूँ ना, उन्होंने ये पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पे कहा था कि आप SCO में शिरकत करें, इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो गुफ्तगू होगी, एक जरा कोशिश करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात बेहतर हों और उसके साथ साथ एक मुस्बत पैगाम भी जाएगा। अच्छा, चीन और रूस क्या कर रहे हैं? चीन और रूस इस वक्त इसकी अमेरिका की कल्टी कराने के चक्कर में है इस रीजन से। ये जो पूरा रीजन है बरसगीर से लेके और फिर ये पूरा जनूबी एशिया का एरिया बन जाता है और फिर इसको थोड़ा सा खुल के आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर की जानब जाना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया, चाइना ने सऊदी अरब और ईरान को इकट्ठा बिठा दिया। अच्छा, अब क्या था कि ईरान था चाइना और रशिया वाले कैंप में, तो सऊदी अरब US के कैंप में होता था, तो ये लड़ाई US को बड़ी सूट करती थी। लेकिन अब चाइना ने क्या किया कि इन दोनों को इकट्ठा बिठा दिया और इनके बैठने की वजह से मामला जो है वो US आउट हो गया, वहां से रशिया से भी काफी हद तक आउट हो गया और ईरान तो पहले ही US से दूर था, तो वो फिर इस ब्लॉक में आ रहा है। ये ब्लॉक मजबूत हो रहे हैं। अब आप देखें कि चाइना और रशिया युआन में करना शुरू हो गया आपस में ट्रेड। अब जरा इन चीजों को आप माइंड पे रख के आगे चलिएगा, अगली तरफ थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब अली, ये चाइना ये चाहता है कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए, रशिया ये चाहता है और भारत जो अमेरिका भारत के इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, बेसिकली तो दो इन ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वो थोड़ा सा ना मतलब बिल्कुल खत्म नहीं होता तो चीजें न्यूट्रल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान पे दोस्त ममालिक की जानब से ये कहा गया था, सऊदी अरब भी सानू किया भाईजान, और जो ईरान है, ईरान को अब आगे जाके
پوری ممبرشپ SCO کی فل ممبر اس نے بن جانا ہے۔ تو ہمیں رشیا نے کہا، ہمیں چائنا نے کہا، اور چائنا اور رشیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات کیسے ہیں، اور کیسے چائنا ہر موقع پہ ہماری مدد کو آتا ہے، ویٹو کرتا ہے جو سلامتی کونسل میں، اور دوسری جانب جو ہے رشیا سے ہم تیل شیل لے رہے ہیں، ابھی ہمارے تعلقات بن رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر رشیا اور چائنا کی بات مان کے ادھر گئے بھارت۔ اب بھارت کا یہ خیال تھا، بھارت کیا سوچ رہا تھا؟ بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان آئے، جو معاملات ہم نے کشمیر میں ادھر ادھر کیے ہوئے ہیں تو پاکستان نہیں آئے گا۔ جو ہمارے منسٹر زبان استعمال کر رہے تھے، جو ہماری آرمی زبان استعمال کر رہی تھی، جس وقت عمران خان صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کہنے سے ساڈا تیل کوئی نہیں سی، تو یہ جناب علی بھارت کی وہ چال الٹی پڑ گئی۔ بھارت نے کہا ہم بھیجیں گے ان کو انویٹیشن، وہ نہیں آئیں گے۔ تو اب پاکستان چلا گیا۔ تو یہاں تک اگر آپ مجموعی طور پہ بطور ایک فارن افیئرس کے طالب علم کے حیثیت سے مجھ سے پوچھیں یا اوورآل چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کی یہاں تک کامیابی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وہاں پہ جے شنکر نے ہاتھ نہیں ملایا، اور انہوں نے جناب وہ ایک انداز ہے ان کس طرح سلام کرنے کے، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس نے کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملایا۔ بلاول نے بتایا کہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہاتھ شاتھ ملائے گئے ہیں، اور وہ ہوا ہے، گپ شپ صحیح لگی ہے۔ تو یہاں تک آپ پہنچے۔ اب ایک مزے کی بات ہے کہ پاکستان اور روس پاکستان تعلقات میں سب سے بڑی آپ یہ کہیں کہ تناؤ کا باعث کون ہے یا اس میں رکاوٹ کون ہے، وہ ہے بھارت۔ تو اب پاکستان اور رشیا کا وزیر خارجہ بھارت میں مل رہے ہیں۔ اچھا، اس سے مزے کی بات بتاؤں، اس سے مزے کی بات یہ ہے، سفارتی ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ پاکستان اور رشیا کے وزیر خارجہ کی 9 بجے ڈنر رکھا ہوا تھا جے شنکر نے، کیونکہ وہ صدر بھی ہیں اس کے SCO کے، اور میزبان بھی تھے، صدر تھے، میزبان تھے۔ تو انہوں نے ڈنر رکھا ہوا تھا، تو پاکستان اور رشیا کے وزیر خارجہ لیٹ پہنچے ہیں باقی 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کی نسبت، یعنی ایک شنکر ہو گیا اور 7 باقی ہو گئے۔ تو یہ 20-25 منٹ مذاکرات طویل ہو گئے ان کے، اور باقی ویٹ کرتے رہے، اور یہ جب پہنچے تو یہ۔ اچھا، بلاول نے ایک اور کیا کیا، سفارتی سطح پہ نا آپ نے تھوڑی سی نا میسجنگ کرنی ہوتی ہے، سفارتی میسجنگ کرنی ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو نے جو میپ پاکستان کا لگا کے چلے نا، تو اس میں کشمیر کو پاکستان کے حصہ دکھایا گیا، کشمیر پاکستان کے حصہ ہے، لیکن بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ مطلب ہمارا حصہ ہے، یعنی ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، کوئی متحدہ میں بات ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ تو اب بلاول نے بڑا ٹیکنیکلی ایک یہ چیز کی، کیونکہ SCO جو ہے نا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی وہ بلاول کی تقریر میں تو کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ تو جو SCO ہے نا، SCO در حقیقت اس کا آپ یہ کہیں کہ اس کا جو کردار ہے، یا اس کا جو SOP ہے، یا اس کا جو لکھا گیا ہے کہ جی اصول، قوانین، ضوابط، پروسیجر، قواعد جو ہے کہ اس میں آپسی مسائل پہ بات نہیں ہوگی، اوورآل کنیکٹیوٹی پہ بات ہوگی، تجارت پہ بات ہوگی، ٹیررزم، تو اس لیے آپسی مسائل پہ بات نہیں ہوگی۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب بڑی مزیدار بات یہاں پہ شروع ہونے والی، یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب پاکستان نے کہا کہ ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ سفارتی سطح پہ کمیونیکیٹ کیا گیا۔ تو بھارت نے کہا نہیں جی، بھارتی سرزمین پہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں، کیونکہ پاکستان کشمیر کی بات تو کر نہیں سکتا تھا SCO میں، ٹھیک ہے؟ تو اب کشمیر کی بات بھی لازمی کرنی تھی۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ پھر بھی بلاول نے بھارت میں پریس کانفرنس کر دیا۔ وہی پریس کانفرنس اگر بلاول پاکستان، انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پہ اتر کے بعد میں پریس کانفرنس کراچی میں کیا نا، اگر وہ یہ طے تھا کہ وہاں پہ کریں گے، لیکن اس پریس کانفرنس کی نسبت جو انہوں نے 4:15 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق اتر کی بھارت میں، اس کا امپیکٹ کتنا پڑا کہ مطلب آپ نہ پوچھے۔ آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جے شنکر کے منہ سے جو وہ آپ یہ کہیں کہ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا، اور وہ جناب وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنا سیزن ڈپلومیٹ، اور وہ نان ڈپلومیٹک باتیں کیے جا رہا تھا، اور دھمکیاں، اور بطور ایک آپ مطلب میزبان سٹیٹ کے آپ جس انداز میں مطلب جو زبان آپ استعمال کر رہے تھے، سفارتی دنیا میں ایسی زبان نہیں استعمال کی جاتی، اور بھارت کو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، بلاول نے پریس کانفرنس کی، اس میں اس نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ہمیں کہتے ہیں سوال ہوا تعلقات بہتر کریں۔ بھائی کیسے تعلقات بہتر کریں؟ یونیلیٹرلی انہوں نے 370 ختم کر دیا، 35 ختم کر دیا، اور 35 اور 370، اور اسی طرح اگر یہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز طے کریں اور ایکسچینج بھی ہو سکتے چلو یہ بھاگ جائے،
یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا پھر G20 پہ بات ہوئی تو بلاول نے کہا کہ موقع پہ ان کو بڑا مطلب نہ ہم جواب دیں گے۔ اسے میں ہنس رہا تھا کہ بھارت دینا کہہ رہا کہ وہ ابھی بھی ایک آدھ وہاں پہ ہو گیا نا 5-6 فوجی مرے ہیں ان کے کہ یہ پاکستان نے کروایا۔ بہرحال بھارت میں بیٹھ کے بلاول نے بڑے دبا کے جواب دیا اور اس نے کہا کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ جب تک 4 اگست 2019 والی پھر بھی اس پہ بھی ہمیں ڈسپیوٹ ہے، لیکن آپ اس پوزیشن پہ نہیں جائیں گے تو بھائی جان نہیں، ہماری آپ کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو بلاول نے وہاں پہ بھارت کو ٹھیک ٹھاک سنائی، کرکٹ ڈپلومیسی وہ ساری باتیں، اور مودی سرکار اس کی تکلیف تھی۔ اب بھارت میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے، بھارت میں اینٹی پاکستان کے نام پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وہ واقعہ کروا دیا گیا تھا پچھلے الیکشن سے پہلے، چناؤ سے پہلے، اور مودی وہ الیکشن جیت گیا، کچھ 100 فوجی ان کا مرا تھا اور اس میں کوئی ایک بھی اعلیٰ نسل کا نہیں تھا۔ پوری وہ مطلب ہمارا یہ جو بھارتی وہ پورا پھر میڈیا نے بتایا بھی صحیح۔ تو اس کا جواب دیا جے شنکر نے، اور اس نے جو غیر اخلاقی، غیر پارلیمانی، غیر سفارتی لینگویج بولی، اس کا پاکستان نے متعلقہ حلقوں کو، متعلقہ حلقے مطلب اب دیکھیں نا، چین انڈیا کا مسئلہ بنا گیا، 50 ہزار فوج آنکھوں سامنے کھڑی ہوئی ہے، 3 سال ہو گیا مسئلہ بنے۔ رشیا چین کا حمایتی تھا، اور رشیا چین کا گرنٹر، اور اس کا بھارت کا حمایتی تھا۔ رشیا بھارت کا گرنٹر ہے، پاکستان کا گرنٹر چین ہے، حمایتی چین ہے۔ تو اب اس کا بھی فائدہ الٹیمیٹلی ہمیں ہوگا۔ تو مجموعی طور پہ پھر بلاول نے آ کے یہاں بات کی، تو مجموعی طور پہ جمع مائنس ضرب تقسیم جو بھی کرے، پاکستان کا اس کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ انڈیا کی سرزمین پہ بیٹھ کے بات کرنا، اور پھر آپ کو اپنے آپ کو آئسولیشن سے نکالنا، رشیا سے انڈیا کی سرزمین پہ بات کرنا، اور انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا کو انتہا پسند کہنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا اب چلتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں نا کہ بلاول آئے ہیں، چین کے وزیر خارجہ تشریف لے آئے ہیں، ان کا پہلا دورہ ہے پاکستان کا، نئے چین کے وزیر خارجہ ہیں۔ اچھا ملا متقی آئے ہیں، عبوری حکومت جو ہے اس کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آئے ہیں پاکستان۔ آج 1 to 1 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور سیف افریقی بلاول درمیان میں تھے، سائڈ پہ چائنیز، اور لیفٹ سائڈ پہ جو تھے وہ تھے جناب افغانی جو وزیر خارجہ ہیں نگران۔ بڑی بات ہوئی ہے، بڑی کھل کے بات ہوئی ہے، اور بلاول نے وہاں پہ بھی بات کیا ان کے بارے میں، جو ایس سی او میں خطاب کیا ہے۔ تو اس کے مطلب ہے اب وہ رونقیں دوبارہ لوٹ رہی ہیں، اور پاکستان دوبارہ مین کردار ادا کرنے جا رہا ہے، جو ہم بالکل پیچھے ہو گئے تھے۔ چین نے پاکستان کی ہر سطح پہ حمایت کی بات کی ہے، اور چینی وزیر خارجہ نے یہاں پہ آ کے جو دہشت گردی کا الزام بھارت لگا رہا تھا کہ بلاول وزیر خارجہ دہشت گردوں کا ترجمان ہے، یہ ہے پاکستان دہشت فلاں 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 فلاں، اور اس پہ پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیوں ڈانس کر رہے تھے، کیوں خوش ہو رہے تھے، کیوں انہیں اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ در حقیقت تو پاکستان کی بےعزتی ہو رہی تھی، کوئی بلاول کی تھوڑی بےعزتی تھی۔ یہ الزام تو پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل جس کے وزیر خارجہ شاہ محمود تھے، کل کوئی پتہ نہیں تحریک انصاف کو، مطلب کسی کا بھی ہو سکتا ہے نا، تو آپ اس پہ اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے دور میں تو فرماتے تھے کہ جناب نریندر مودی میری کال نہیں اٹھاتا ہے، جو بائیڈن مجھے کال نہیں کرتا ہے، اور پھر وہ جب پہلے تھا ٹرمپ اس کو شکایت لگاتے تھے کہ مودی میری کال نہیں اٹھاتا ہے، میرے سے رابطہ نہیں کرتا ہے، اور وہ دعا مانگتے تھے کہ مودی جیت جائے تو جناب عالی ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اچھا پھر اس وقت تو کوئی بےعزتی نہیں ہو رہی تھی، کوئی بیچا نہیں جا رہا تھا کچھ۔ اچھا کشمیر کے اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں گئے ہیں 5 اگست کے بعد، بھائی جی 5 اگست کے بعد ہی تو آپ نے کرتارپور کھولا ہے، اور 5 اگست کے بعد ہی آپ نے جنگ بندی بھی کی ہے۔ تو کرتارپور روزانہ جو ہزاروں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں ایک اور بات بتا رہا ہوں، وہ بھی ایک اچھا جسچر تھا، لیکن آپ نے کرتارپور کھولا نا، تو تحریک انصاف نے اس وقت تو نہیں کہا کہ یہ غداریہ خان صاحب وہ پہن کے تو وہاں پہ پہنچ گئے اور نوجوت سنگھ سدھو کو بھی بلا لیا، تو اس وقت کیا یہ غداری نہیں تھی کہ کشمیریوں کے ساتھ وہ یہ ظلم کر رہے تھے اور آپ کرتارپور کھول رہے؟ تو یہ مطلب اپنی بار آپ کو بہت اور چیزیں یاد آ گئی۔ بہرحال جی یہ مجموعی طور پہ کھانی تھی، فارن آفس سے میں نے معلومات اکٹھی کی، اپنے سفارتی ذرائع سے، جو دوست گئے ہوئے تھے، میں نے بھی جانا تھا، کسی وجہ سے نہیں جا سکا بھارت، تو ان سے بات کی، تو یہ ساری کہانی تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ باقی انجوائے کریں، پاکستان زندہ باد، آپ سے ملاقات ہو۔